Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for PSL Season 10. PSL Season 10 का बड़ा शानदार आगाज़ हुआ. ओपनिंग सेरेमनी बड़ी धमाकेदार रही. मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो इतनी PSL की सबसे कामयाब टीमें, एक 3 बार जीती है, एक 2 बार जीती है, तो मैच भी धमाकेदार होगा. मैच उतना धमाकेदार नहीं हो पाया. 8 विकेटों से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की, तो रेनिंग चैंपियंस का चैंपियंस की तरह इस इवेंट का आगाज भी हुआ है. मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. आप सबको ये आगाज जो हुआ PSL सीजन 10 का, वो कैसा लगा? सबसे पहले बासित भाई आपसे पूछता हूँ. ओपनिंग सेरेमनी मजेदार थी, फायरवर्क्स बड़े जबरदस्त थे, लेकिन मैच जो है वो वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाह रहे थे. हमें ओपनिंग सेरेमनी देखनी थी या क्रिकेट देखनी थी? मुझे क्रिकेट देखनी थी. सही बात. और क्रिकेट जिस तरह पिंडी के ग्राउंड में होती है, जिस तरह का पिच होता है, पिच बहुत इस तरह के मैचेस के लिए अच्छा नहीं था. सही बात. मतलब माफी के साथ है हमारी लीग, इसको हम ऑन करते, लेकिन जो चीजें होनी चाहिए ना वो चीजें नजर नहीं आई. बहुत ज्यादा फ्लॉस नजर आए. डायरेक्टर जो है PSL के पहले CEO थे, मेरे ख्याल उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली. उन्हें तो एक एक चीज देखनी चाहिए मैच से पहले. एक पिच का किस तरह तैयार हो रही है, क्रिकेटर को होना चाहिए. माफी के साथ पहले नदीम खान था, वो चीज यही देखता था और उसमें अच्छी चीज थी, उसने क्रिकेट खेली हुई थी. सबसे बड़ी फ्लॉ तो यार टाइमिंग है. यार आप टाइमिंग देखो. टाइमिंग बहुत, हमने भी इस पे बहुत बात की है. मतलब 8 बजे मैच शुरू होने का मतलब है कि आप कोई दुनिया में कोई और काम धंधा नहीं है. सुबह ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, और इस वक्त पाकिस्तान में सबके बच्चों के इम्तिहानात भी हो रहे हैं, तो वो भी आपको देखते हुए तो ये प्लानिंग थोड़ी सी टाइमिंग वाली तो ऑब्वियसली हम बिकॉज ऑफ क्रिकेट नहीं खेले. माफी के साथ ये मैं नहीं कह रहा कि क्रिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ. असल में सोच पता क्या है, मैच कर रहे हैं बिग बैश से, दुबई लीग से, IPL से. अरे आपके घर में जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज है, आप उसको कैच करो ना. वो आप कैच नहीं कर रहे. बिल्कुल सही है. गाने में कैच हो रहा है. कामरान, शुरुआत नो डाउट ओपनिंग जैसे की है PSL की, वो तो अनबिलीवेबल. जितना अप्रिशिएट करे वो कम है. दुनिया में कोई भी लीग स्टार्ट होती है, ओपनिंग बड़ी मैटर करती है. बिल्कुल तो वो बड़ा जबरदस्त हुआ. लेकिन जहाँ तक बासित भाई ने बात की है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो नज़र नहीं आई जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बुरी हार के बाद. फिर आप देखें कि हमसाये मुल्क में जैसे लीग हो रही है, जो जिस अप्रोच के साथ खेली जा रही है, उसको कम्पीट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके करीब जा सकते हैं. आप अपनी फॉर्म वापस ला सकते हैं. थोड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बैटिंग ऑर्डर आप देखें, लाहौर कलंदर ने जैसे बैटिंग की है, उनकी ये अप्रोच नहीं है, उनकी ये टीम नहीं है ऐसी कि वो ऐसा परफॉर्म करे. इससे बेहतर टीम है. आप देखें फखर है, डैरन मिचेल है, साइम बिलिंग है, सिकंदर है, अब्दुल्ला शफीक जैसे खेला है. थोड़ा सा उनको सोचना पड़ेगा कि आप अपना टैग ये ना लगा रहे कि राशिद आएगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे. टैग इन पे लग गया है. टैग लग गया, तो इसको हटाने के लिए लोकल प्लेयरों को परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी है. और इस्लामाबाद के लिए आइडियल स्टार्ट आप देखें, नसीम शाह नंबर 10 पे आ रहा, वो भी मैच विनर ही है. जब जरूरत पड़ती है पाकिस्तान को 2 मैचेस जितवाए हुए. एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा स्टार्ट इस्लामाबाद का हुआ. मुझे अच्छी चीज़ ये कि शदाब की फॉर्म जैसे है, शदाब आउट करेगा तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा. उसने कल 3 आउट किए हैं. खुशी हुई है कि उसका रिदम और अच्छा आने वाले मैचेस में आए. बिल्कुल सही है. शायद भाई 2 प्लेयर्स ऐसे जो इंटरनेशनल में बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ कल वही दोनों नजर आए. अब्दुल्ला शफीक को देख के मुझे हैरत होती है कि ये आदमी स्टार क्यों नहीं है, बिकॉज ही इज गॉट ऑल द शॉट्स. इंटरनेशनल में जाके वो उनको क्या हो जाता है? हमेशा अंडर परफॉर्म किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में. फर्स्ट 3 T20 3 0, अभी साउथ अफ्रीका में 3 0, फिर न्यूजीलैंड गए 1 और 0. तो कुछ डर के खेलता है. बहुत से जो एक्सपर्ट हैं बैटिंग के, वही कहते हैं बहुत हार्ड हैंड से खेलता है, और जब वो डिफेंसिव स्ट्रोक खेलता है तो वो सीधी स्लिप में ही जाती है. तो आपको सॉफ्ट हैंड से खेलना होता है. ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कोच टीम के साथ हैं. मोहम्मद यूसुफ नहीं अगर बता पाएंगे और नहीं सुधार सकेंगे तो फिर दुनिया का कौन सा बैटिंग कोच है जो अब्दुल्ला शफीक को सुधारेगा. कल उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन पिच देख के मायूसी हुई. बड़ी डबल पेस पिच थी. पिछले 2 साल में जो 18 मैच रावलपिंडी में हुए हैं, उसमें 16 दफ़ा 200 प्लस स्कोर हुआ है. 16 दफ़ा. तो अगर एक 180 200 हो जाता है तो लोगों को भी, शायकीन को भी मजा आता है, और ज़्यादा चौके छक्के लगते हैं. तो 2-3 प्लेयरों से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा बड़ी डबल पेस्ड विकेट थी, इसीलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी 18 ओवर्स लग गए. अगर वो 12वें ओवर में जो डेविड वीजा के 17 रन बने थे ना बनते, कोई 4-5 रन बनते, तो और ये 19वें और 20वें ओवर में जाते. उनके पास तो खैर एक टारगेट था, छोटा स्कोर था, तो उनको कोई इतनी अर्जेंसी भी नहीं थी.
پچ کے بارے میں نجیب اگر دیکھنا ہے نا آپ نے تو آپ دونوں ٹیموں کے 6 اوور دیکھیے، وہ آلموسٹ سیم ہی ہے. لاہور نے 36 کرے، انہوں نے 37 کیے. انہیں یہ ایڈوانٹیج ہے ان کی دوسری باری تھی، ایک ٹارگٹ سامنے پتا تھا جی. لاہور کے پاس ٹارگٹ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کو بیٹ شاٹ بھی نظر آئے. دیکھیں دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب شروع میں آئی تھی نا پی ایس ایل پاکستان میں، دبئی میں بھی ہوتا تھا، پیچز پہ تھوڑا تھوڑا گھاس ہوتا تھا، اس پہ بلے پہ بال اچھا آتا ہے، تھوڑا باؤنس بھی ملتا ہے. ہمیں ضرورت بھی ہے اس وقت اس ٹائپ کی، تھوڑا باؤنس. لو پیچز ہوں گی نا، باؤنس ہوگا تو اس سے ہماری بہتری نہیں ہوگی. تو میرے خیال سے بیٹسمینوں کو ضرور دیں. کل ڈبل پیس تھا، ایون باؤنس بھی نہیں تھا، تو اس لیے پچ دیکھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑی گراس چھوڑنی پڑے گی. آسٹریلین گراؤنڈ مین ہے، اسے پتہ ہے کیا پی ایس ایل دبئی میں پچز بناتا تھا، تو کراچی میں بھی گھاس ہوتا تھا، تو یہ تھوڑا ہاتھ چھوڑنا پڑے گا. بالکل. اسکور کارڈ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائے گا، تو جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا پرفارمنس رہی سب کی. اور ایسا لگتا ہے باسط بھائی کہ جیسے فخر زمان آؤٹ ہوئے تو ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہیں ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ اتنا خاص نہیں کر پائیں گے. پھر نعیم کی وکٹ گری، اس کے بعد ایک پوائنٹ تھا جہاں ایسا لگا کہ لاہور سنبھال لے گا، بٹ پھر بیچ کے کچھ 7 اوور میں 44 رن پہ ان کی 4 وکٹیں گری. تو دیٹ از سم تھنگ. دیکھو نجیب، فخر کا جو آؤٹ ہے نا، اس کا کھیلنے کا اسٹائل ایک ہی ہے. پچ ریڈنگ جو بولتے نا، ضروری ہے کہ آپ T20 میں آپ کو بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو 20 بالوں میں 20 رن بنانے پڑتے ہیں، لیکن اگلے 10 بالوں میں آپ پھر 20 رن کر دیتے ہیں. تو اس نے شروع میں ہی چلائی کے لگ جائے میری، جو غلط سوچ تھی میرا خیال ہے. اور باقی جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ دوسرا سوال کیا بیچ میں جو ان کا کولیپس ہوا، جو اماد وسیم نے کل بالنگ کری، پچھلے سال سے زیادہ فٹ لگا ہے مجھے. حالانکہ کل پچھلے سال ہم نے ہی بات کری تھی فٹ نہیں ہے، اس کے بعد تو وہ ماشاءاللہ ٹیم میں بھی آیا تھا. کل مجھے فٹ لگا، اس نے بہت زبردست بالنگ کری. اسپیشلی جو مچل کو آؤٹ کرا ہے، بہت پلان کر کے آؤٹ کرا ہے. اس کا بال عموماً تیز آتا ہے اندر، وہ بال اس نے چھوڑا ہے، بال بریک ہوا، مچل نے سیدھا مارنا چاہا. وہ جو وکٹ تھی نا مچل کی، میرے خیال ہے اس سے کمر ٹوٹی لاہور قلندر. اچھا. اور نیڈلس ٹو سے جیسن ہولڈر نے بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی، ولن لاہور کے لیے وہی بن گئے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، پہلا میچ ہے پی ایس ایل کا، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ فرسٹ ٹائم وہ آیا ایک بندہ آؤٹ سائڈر ہے، اس نے آگے کنڈیشن کے مطابق پرفارمنس دی ہے. بالنگ ویسے کی، ابھی بیٹنگ تو آئی نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے لڑکے کرے نا تو وہ زیادہ ہم لوگ کے لیے اچھا ہے، ہمیں ضرورت بھی ہے. اور جہاں تک لاہور کی بات ہے، فخر کی، جیسے باسط بھائی نے بتایا، فخر کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ میں رنز کروں گا تو لاہور قلندر اچھا ٹوٹل بنائے گی. جو چیمپئن بنے ہیں اس میں فخر کا بہت بڑا رول ہے بیٹنگ میں. فرسٹ 6 اوورز آپ دیکھیں، بڑا اس نے امپیکٹ پرفارمنس دکھائی ہے. میچ ونر ہے، تو تھوڑا پیشنس رکھے. 2-3 بال اگر ڈاٹ بھی ہوتے ہیں نا، اس کو اپنے پہ یہ بلیو ہونا چاہیے کہ میں 1 اوور میں 25 کر سکتا ہوں. اس میں اتنی ابیلٹی ہے. ذرا اس گیم پلان کے ساتھ جائے، تھوڑا سا بلیو رکھے اپنے پہ، تو ڈیفینیٹلی یہ رنز کر سکتا ہے. کیا آپ لوگ کو فٹ لگ رہا ہے فخر کھیلتے ہوئے؟ ابھی جتنی گلمس دکھی ہے، فٹ لگ رہا ہے؟ اٹس ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ وہ آؤٹ ہو گیا تھا. رننگ کرے گا تو پتہ چلے گا. پہلی چیز جو ابھی کامی بات کر رہے ہیں نا، دیکھو تھوڑی سی مس کیلکولیشن میرے حساب سے شائن اینڈ کمپنی نے کری. ویزے میچ جتواتا رہا ہے، لاسٹ اوور میں میچ جتواتا رہا ہے. ہی از بیٹر دین جہانداد. جہانداد پہلے آ رہا ہے بیٹنگ کے لیے، اور شائن جب 9ویں نمبر پہ آ رہا ہے، کبھی تو وہ 5ویں نمبر پہ بیٹنگ کرنے آتا ہے. تو یہ تھوڑا سا انہیں اپنا ایک میپ بنانا پڑے گا کہ ایک ہی روٹین کے ساتھ جائیں گے. غلط ہے. آپ نے اگر ویزے کو کھلانا ہے تو ہے جو آل راؤنڈر کھلا رہے ہیں تو اس کو پہلے بھیجیں. وہ مطلب جہانداد کے بعد آ رہا ہے تو میرے لیے بالکل. شاید بھائی یہ جو بات باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ تھوڑا آپ کو نمبرز کو پیس جو ہے نا، تھوڑی پیس پچ کی جج کریں پہلے. فخر ٹو ارلی اپنی جلدی اننگز میں ایک سلوور باؤنسر پہ اس نے شاٹ کھیلنے کی کوشش کی اور کاٹ بیہائنڈ ہو گیا. رائلی میریڈتھ اور جیسن ہولڈر دونوں کے پاس سلوور ون بہت اچھا ہے. 6 فیٹ پلس ہے، 6'7" ہے جیسن ہولڈر، اور IPL کھیل چکا ہے، پوری دنیا میں لیگز کھیل رہا ہے. اب تو ویسٹ انڈیز سے اتنا کھیل بھی نہیں رہا. تو پہلے آپ پیس اپنی جج کریں، پچ کی کیا پیس ہے، پھر اس طرح ہوک شاٹ اور پل شاٹ کھیلیں. پہلے 2-4 بلے سے ذرا سکون سے کھیلیں جیسے عبداللہ شفیق نے کیا. اور نعیم لڑکا ان کا ایمرجنگ پلیئر ہے، اس نے بھی شروع سے مارنے کی کوشش کی، اس کے بلے پہ نہیں آ رہی تھی بال. ایک چھکا اس نے ضرور لگایا. اب دیکھیں صاحبزادہ فرحان نے بھی اسٹرگل کیا. اس نے 25 بال میں یا 24 بال میں 25 بنائے، 3 چھکے لگائے، یعنی 3 چھکوں کے علاوہ اس کے پاس صرف سنگل ہی تھے. اس کے اوپر بھی بیٹ پہ بال نہیں آ رہی تھی. اور لاہور نے ایک اسمارٹ موو کیا تھا. آصف آفریدی بہت زبردست بالر ہے، اس کو اوپر سے بالنگ کروائی. اس کو تو میں کہتا ہوں فاکس ہے، وہ ایک لومڑی کی طرح بالنگ کرتا ہے اور بہت ہی اچھا ہے. ایک دفعہ اس کا نام پاکستان کے کیمپ میں آیا تھا،
لیکن وہ کھیل نہیں سکے. اب تو خیر عمر بہت زیادہ ہو گئی. کھیلا اسکواڈ کا حصہ بنا تھا. لیکن دیکھیں کافی چیزیں نا غلطیاں کی ہیں لاہور قلندر نے. بیٹنگ آرڈر دیکھیں, نعیم نے جو بیٹنگ کی ہے تھوڑی سی اوے سوئنگ ہوئی ہے, اس کا بیٹ کیسے دور جا رہا تھا مجھے لگا نہیں ہے. عبداللہ شفیق آپ کے پاس ایک پراپر اوپنر ہے, فخر کے ساتھ جائے, فارم بھی اچھی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپیرینس بھی ہے, فرسٹ 6 اوورز بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ کھلانا چاہیے. پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جانداد خان کو کس کیٹیگری میں آل راؤنڈر سمجھ رہے ہیں. ڈیوڈ ویزے کا باسط بھائی نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا, اس کو آپ بعد میں بھجوا رہے ہیں, جانداد کو آپ پہلے بھجوا رہے ہیں. پھر زمان خان کسی صورت لاہور کی ٹیم میں باہر بیٹھتا نہیں ہے, T20 اسپیشلسٹ ہے, ان کو دیکھنا پڑے گا, اپنا کمبینیشن بہتر بنانا پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں ہم آن پیپر دیکھتے ہیں نا, اس ٹیم کے پاس ہر چیز ہے, ابیلٹی ہے, اور پیشن بھی ہے, جیتنے کی ہنگر بھی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو رائٹ کمبینیشن بنانا پڑے گا. کافی لاسٹ ٹائم بھی عبداللہ شفیق نمبر 3 پہ کھیلا تھا, حالانکہ اچھی فارم میں تھا, لیکن صاحبزادہ فرحان تھا شاید اس ٹائم پہ نا. دیکھیں لاہور قلندر فخر فارم میں تھا تو اتنا آئیڈیا نہیں ہوا, ابھی پتہ نہیں چلا. ابھی ان کو ضرورت ہے کہ اچھا سٹارٹ فرسٹ 6 اوورز میں, وکٹیں بھی نہ گریں اور رنز بھی ہوں, کوئی 45-50 رنز پاور پلے میں ہوں, اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو کر سکتے ہیں اگر یہ دونوں 6 اوورز کھیل گئے تو. یہ بہت اچھی بات کہی ہے, اور میں خیال ہے لاہور قلندر کی جو مینجمنٹ ہے وہ سنیں کہ آپ عبداللہ شفیق سے اوپن کرائیں. اگر وہ لیفٹ رائٹ کمبینیشن اگر اس بچے کے ساتھ کرے تو ایمرجنگ کوئی بالر کو لے آئے, نیچے کوئی ایمرجنگ کھلانا لازمی ہے نا. نہیں اچھا لڑکا ہے, تھوڑی سوئنگ بند ہوگی نا, نیا بال تھوڑا پرانا ہوگا, نمبر 3 پہ آگے شاید اس کو ٹائم ملے, اس کو T20 کوئی میچ اچھا ٹیلنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں. اور ہی شوڈ آلسو ٹیک ا لٹل بٹ آف ٹائم, کیونکہ آپ شروع میں ہی چارج کرنا شروع کریں گے. آپ کو لاہور کی خاص بات ہے, حسن نواز, مرزا طاہر بیگ یا مرزا بیگ وہ, اور اب یہ تیسرا نعیم, یہ اس طرح کے ہارڈ ہٹر اوپر ٹاپ آف دی آرڈر وہ ٹرائی کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. دیکھیں نا میچ میں عبداللہ شفیق کا اسٹرائک ریٹ سب سے اچھا ہے, جو ہم بات کرتے ہیں نا انٹرنیشنلی جو پلیئر چاہیے, اور منرو نے کرا 140 سے, باقی آگا کا بھی اتنا اچھا نہیں ہے. جب عبداللہ شفیق کی بھی شاید بھائی بات کرے تھا, وہ بیسکلی ہمارے ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا منصور بھائی تھے, منصور مینٹلی بلاکیج ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل میں وہ چیز نہیں کر سکتے. حالانکہ کیوں ادھر بھی عوام بیٹھی ہوئی ہے نا, تو مینٹل بلاک جو اس کا ہوا ہے نا, وہ اگر کوئی ریزالو کر دے تو وہ انٹرنیشنلی بھی پرفارم کرے گا. بالکل اچھی پچیں ملیں گی نا تو ہمیں ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوگی, ہمارے بیٹسمین کھیلنا سیکھیں گے. رائلی میریڈتھ 150 پلس, کائل جیمیسن 145 پلس, شان ایبرٹ یہ بہت اچھا تیز بالر ہے. تو یہ اچھے بالرز کھیل کر کراچی میں نے سنا ہے کہ پہلے 3 میچ ان پچز پہ کھیلے جائیں گے جو دیہاتی یعنی لوکل ہیں, پاکستانی پچ ہیں, اور اگلے 2 میچ اس پچ پہ کھیلے جائیں گے جس میں ہم نے آسٹریلین سوئل ڈالی ہوئی ہے, اور اس میں باؤنس اینڈ کیری بہت اچھا ہے. تو وہاں پہ صحیح ٹرو پتہ چلے گا بیٹسمین کے کس میں کتنا دم ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تھوڑی سی بات گڈ نیوز دی ہے میرے لیے, کیا یہ نہیں بتاؤں گا کیا گڈ نیوز بھائی, زندہ باد, میرے لیے گڈ نیوز ہے. جو چیز میں آپ کو پتا نہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں, چلتا رہتا ہے نا خالی. آج کل ویسے ہی میں بھی بیمار, کامی بھی بیمار ہے, تو ذہن وہی لگا رہا ہے. مجھے ایسے اپنے ساتھ کھانے کو خود بھی نہیں پتا وہ بیمار ہے. نہیں نزلہ ہوا اس کو بھی. اچھا, تو شاہین شاہ افریدی نے اوبویسلی یہ کہا ہے اس میچ کے بعد کہ پہلا میچ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے, کوشش کریں گے کہ غلطیوں سے سیکھیں اور کم بیک کریں. جی, تو شاہین کا یہ ایڈمٹ کرنا کہ اوبویسلی پہلا میچ ہے, لمبی لیگ ہے, کم بیک کریں گے. آصف افریدی کی بالنگ کی تعریف کی ہے, کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آصف افریدی نے نو ڈاؤٹ بہت زبردست بالنگ کی ہے, ایکسپیرینس بہت تھا, اور نیا بال پاور پلے میں کیسے کرنا چاہیے وہ اس کے پاس ابیلٹی ہے. جہاں تک فیوچر پاکستان کا کہا جا رہا ہے, نو ڈاؤٹ سارے بچے ہیں فیوچر پاکستان کے, اور عبداللہ شفیق 3-4 سال سے کھیلتا ہوا آ رہا ہے, اپنی جگہ پکی نہیں کر پا رہا, تو اس کے پاس موقع ہے ایسی پرفارمنس کنٹینیو رکھے. یہ نہیں کہ کل اس نے رنز کر دی, اگلی 2 اننگزیں پھر بیٹ چلی جائے, تو اس میں تھوڑا ریلیکس نہیں ہونا چاہیے, اس میں ہنگر ہونی چاہیے, کوئی پیشن نظر آنا چاہیے, جیسے ہم نے وراٹ کوہلی میں دیکھا, جیسے بابر میں ارلی اور ہم نے دیکھا کہ کیسے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, اور پہلا میچ بیس بناتا ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے, آپ کو جیتنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے گا ابھی اسلام آباد پہلا میچ مومنٹم ملا, اسلام آباد کی ٹیم ہے, انہوں نے اپنا دکھایا کہ یہ اسلام آباد کی ٹیم ہے, کیسے ہمیں جیتنا چاہیے, اور ویسے ہی وہ جیتے ہیں, اور اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. کم بیک کرنا لاہور قلندر کے لیے میں کہتا ہوں بڑا ضروری ہے, جیسی ٹیم ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے میچ کو اگنور کر دیں, وہ پہلا میچ ہے اس کو یہ کہیں
کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ میسج اچھا نہیں دے رہے اپنی ٹیم. 11 پلیئر سلیکٹ کرنا نا, پراپر 11 پلیئر ایز پر کنڈیشن اینڈ اوپوننٹ, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اگر یہ سوچیں گے کہ جہادات خان 8ویں نمبر پر آ کے ہمیں 25-30 بنا دے گا اور ہم زمان خان کی جگہ ایک آل راؤنڈر کھلا لیں گے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے باسط بھائی, جب بھی شاداب کی بات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ جیسا ان کا صحیح جگہ پہ بال نہیں گر رہا, ان سے ویسی پرفارمنس نہیں ہو رہی, لیکن پی ایس ایل میں ہی از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. کل بھی ان کی پرفارمنس بہت اچھی نظر آ رہی تھی, تو کیا پرابلم ہو رہی ہے شاداب کے ساتھ؟ اس سے پہلے شاہین پہ تھوڑی سی بات کر لیں. جی شاہین نے جو بولا نا کہ ٹاس میٹر نہیں کرتا, پچ میٹر نہیں کرتی, یہ بہت بڑا فلا ہے ہمارے ملک میں کرکٹ کا. جس پہ آپ نے کھیلنا ہے آپ اس کو نہیں پڑھو گے تو پھر کس بات کا بولتے ہیں کہ اگر یہی بات نہیں تو پھر آپ بناتے نا 200, پچ کی وجہ سے نہیں بنے نا. اور یہ چیز کہنا کہ جی جیسے کامی نے بھی بولا سپر اسٹار سب کو بولا کرے, ہار جیت ہوتی ہے, میں اس کو نہیں بولا, لیکن ایک پلیئر نے اگر پرفارم کرا تو آپ اس پہ ہی آپ بات کرو, جس نے پرفارم نہیں کرا اس کی بات کرو کہ یہ ہے ہمارا سپر اسٹار. کپتان کی یہ سوچ ہوتی ہے. باقی شاداب کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ایس ایل میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے, جو لاسٹ وکٹ لیے نا اس نے, اس کی بالنگ آپ دیکھ لیجئے گا, کیا انٹرنیشنلی یا اچھی ٹیم کے سامنے لاسٹ اوور کرے گا. یہ دیکھیں نا کہ 50 اوور کر رہے ہیں آپ, تو بائک وکٹ لینے جا رہے ہیں. اگر آپ نے وکٹ لینی ہے تو آپ پاور پلے میں بال کریں تو پتا چلے گا امپروومنٹ ہے یا نہیں. یہ ٹائم پی ایس ایل میں عماد وسیم کے اوپر بھی آیا تھا, اوپر سے بالنگ کرانا اس کا بڑا اچھا لگتا تھا کہ شروع میں کرے, لیکن پھر وہ ڈرنے لگا, پھر وہ اپنے اوور شروع میں نہیں کرتا تھا. اسی طرح شاداب پہ بھی انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی اگر شاداب نمبر 4 پہ نہیں جا رہا, عرفان نیازی اس سے اوپر جا رہا تھا نیوزی لینڈ میں. شاداب از مچ مور بیٹر بیٹسمین دین عرفان خان نیازی, اور ایکسپیرینس بھی ہے اس کا سب سے بڑی چیز تھی ایکسپیرینس. آپ ایک نئے لڑکے کو 4 نمبر پہ کھلا رہے ہو, قربانی کا بکرا بنا رہے ہو, تو شاداب جب بہادری سے کھیلے گا, بیٹنگ میں بھی بالنگ میں بھی وہ پرفارم کرے گا, جب پیچھے ہٹے گا پرفارم نہیں کرے گا. کیا اتنا اچھا بیٹر ہے کہ 4 پہ جائے پاکستان کے لیے, کامران آپ کو لگتا ہے؟ لیکن میرا ایکسپیرینس جو ہے, میرے خیال سے میرا نہیں خیال کہ عرفان نیازی ہو, خوش دل ہو, چاہے افتخار ہو, کوئی بھی طیب طاہر ہو, ان سے اوپر شاداب جائے. اس کی جو رول ہے وہ بالنگ ہے, بیٹنگ ایکسٹرا ہم لوگوں کو فیور کرتی ہے, اور اس کا نمبر میرے خیال سے T20 میں 6-7 پہ ہی ہونا چاہیے. یہ پھر فوکس بالنگ کی طرف بھی رہے گا. آپ دیکھیں کہ اس کو نمبر 4 پہ کھلا کے اس کی بالنگ میں فرق آیا, بیٹنگ میں بھی وہ پرفارمنس نہیں آئی, وہ امپیکٹ نہیں آیا جو ٹیم کو چاہیے تھا, جس ریزن کی وجہ سے بھیجا جا رہا تھا. تو اپنے بیٹسمینوں کو میرے خیال سے اس نمبر سے ہٹا رہے ہیں, ان کا کانفیڈنس خراب کر رہے ہیں, اپنا کمبینیشن بھی خراب کر رہے ہیں ٹیم کا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ نمبر 4 پہ اس کو کھلانا چاہیے. ہاں 6-7 پہ جہاں ضرورت ہے 8-10 رنز کی, وہاں پہ یہ رنز کر دے تو گڈ ہے, لیکن ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی بالنگ پہ. 3 آؤٹ کیے, وٹ ایور چاہے اس نے لاسٹ اوور کیا, چاہے اس نے سیم بلنگ کو آدھی پچ پہ بال مارا, اس نے وکٹ دی ہے, جب یہ وکٹیں لے گا, آؤٹ کرے گا تو کانفیڈنس بڑھے گا. جی باسط بھائی. شاداب دیکھو میں بالر تو نہیں ہوں بھائی میں, لیکن جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے, اس کو جو اپنا فرنٹ لیگ ہے نا اس کو اسٹرانگ کرنے کی بہت ضرورت ہے. جو اس کا بال پیچھے پڑ رہا ہے نا, اس فرنٹ لیگ کی وجہ سے, اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی پیچھے پڑ رہا ہے, اور یہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے زیادہ گگلی پہ. لاسٹ میں جو اس نے آؤٹ کرا ہے وہ تو بہت باہر سے لیگ بریک کرا ہے, وہ تو بیٹسمین کو پتہ چل جاتا ہے. نیوزی لینڈ میں نے اس کی بالنگ دیکھی, اس نے 90% گگلیز پہ کانسنٹریٹ کرا ہے. اور سب سے بڑا سوال پتہ کیا ہے نجیب, ابھی کامی جو بات کر رہا ہے بیٹنگ کی, اگر آپ ادھر 4 نمبر پہ کھیل رہے ہیں پی ایس ایل میں, تو ادھر جیسا پرفارم کر رہے ہیں تو پھر آپ وہاں بھی ویسا کریں, یا پھر یہاں پہ بھی اسی نمبر پہ کھیلیں. ہاں صحیح بات ہے. یہ چیز ہمیں یہاں سے وہ کرنا ہے. ایک ویڈیو شین وان کی اور ریسیور راما کرشنن کی دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں لیگ اسپنر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو فرنٹ لیگ ہے جو آگے جاتا ہے, یعنی رائٹ لیگ آگے جاتا ہے اگر, تو وہ ڈیپ فائن لیگ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہو تاکہ اس کی بال میں ٹرن زیادہ محسوس ہو. اس کے تو گھر میں کوچ بیٹھا ہوا ہے. بالکل صحیح بات ہے, سیکھنے کے لیے تو بہت زبردست آدمی ہے. مسئلہ پتہ کیا ہے, مجھے جو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ جب یہ ٹیم میں تھا نا, اس نے ویریشن زیادہ کر لی کہ میں فلیپر بھی کروں, لیگ بریک بھی کروں. لیگ بریکر کو صرف لیگ بریک کرنی چاہیے, لیگ بریک نام ہے نا. اب ہم اس کو شاداب کو بولیں گے گگلی بالر نہیں بولیں گے, لیگ بریک بولیں گے نا.
تو پہلے لیگ بریک کرے. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج ہے ڈبل ہیئر اور پہلا میچ جو ہے وہ 3:30 بجے ہوگا پنڈی کے اسی اسٹیڈیم میں جہاں کل میچ ہوا تھا پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان. اور پھر جو پی ایس ایل کی سب سے مقبول ٹیم ہے کراچی کنگ, اس کا مقابلہ ہوگا ملتان سلطان سے کراچی میں. تو یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission for PSL Season 10. آج کے دن دو دھماکےدار مقابلے. جی دونوں میچز بڑے زبردست ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پشاور اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ جو کہ 3:30 بجے شروع ہوگا اس میچ کے حوالے سے بات کریں, پہلے تھوڑی سی کراچی کنگ کی کچھ اپڈیٹس ہیں. شاہد صاحب انجری ہو گئی لٹن داس کو اور وہ رولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں اس PSL Season 10 سے. انفارچونیٹ ہے بیکاز ہی از اے ویری ایکسائٹنگ پلیئر. بین میکڈرمٹ کو ان کی جگہ ٹیم میں شامل کیا ہے, کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ بین میکڈرمٹ پہلے بھی کھیل چکے ہیں اور اچھا پلیئر ہے بین میکڈرمٹ. بگ بیش میں تو اس کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے, لیکن یہ فارنر جب یہاں آتے ہیں تو سلو اور لو پچز پہ وہ اسٹرگل کرتے ہیں. سعد بیگ کو لیا انڈر-19 کا, پاکستان کا کپتان تھا, T20 اپنا پچھلی بار بھی ایک میچ کھیلے تھے. ہاں پچھلی دفعہ بھی کھیلے تھے, لیکن سعد بیگ بھی ایک جگہ آ کے رک گیا ہے. سعد بیگ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق کراچی کنگز آج فواد علی کو ڈیبیو دے رہا ہے. سواد کا فاسٹ بالر ہے, صحیح ہے. پریکٹس میں ڈیوڈ وارنر کو آؤٹ کیا تھا. او ویری نائس سر, اس پہ مزید بات کریں گے ناظرین. ہاں نہیں مطلب اچھا اسٹارٹ ملا ہے پریکٹس میں ہی.